बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर ख़ातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं गुलजार चौहान और आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कम उम्र में अवामी खिदमत के जज्बे के तहत मैदान अमल में आए और इलेक्शन लड़ा और MPA बने। मेरी मुराद मियाँ मामून जाफर तारड़, MPA हल्का PP 69 और मेंबर हैं पार्लिमानी वफाकी सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा एंटी करप्शन कमेटी के भी मेंबर हैं। तो मामून साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और मेरा आज का सवाल कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हाफिज़ाबाद में आ रहे हैं। यकीनन ये हाफिज़ाबाद के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अहम मौका है। यहाँ वो अहम ऐलानात भी करेंगे, इन सवाले से बात होगी। बाकी मैं आपका एक तफसीलन इंटरव्यू करना चाहता हूँ, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म के दौरा के बाद इंशाल्लाह होगा। तो आज सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की आमद के हवाले से गुफ्तगू होगी। 2-4 सवाल हैं इस हवाले से, तो मैं पूछना चाहूँगा क्या तैयारियाँ हैं खान साहब की आमद के सिलसिला में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जवान साहब आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और चंद बातों के लिए मैं इस बारे में कहूँगा ये बड़ी बाइस फ़ख्र है, ना सिर्फ हमारे लिए, पूरे हाफिज़ाबाद ज़िले के लिए। खान साहब ने तकरीबन 2 साल के बाद, जब से इलेक्शन हमारा 2018 में विन किया PTI का, उसके बाद सेंट्रल पंजाब में ये पहला जलसा है जी जी, जिसके लिए उन्होंने सिलेक्ट हाफिज़ाबाद को किया। और ये हाफिज़ाबाद की आवाम का उनसे प्यार और उनका जो एक दिली लगाव है हाफिज़ाबाद के शहरियों के साथ, इसका मुंह बोलता सबूत। जी और इंशाअल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं जी, नो डाउट हमेशा से खान साहब जो हैं वो क्राउड पुलर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ मतवज्जो होती है। और ये मेरे ख्याल से एक दफ़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग किस्म का जलसा होगा हाफिज़ाबाद की तारीख में, सिर्फ नहीं गुजरांवाला डिवीज़न की तारीख का। यकीनन ये पंजाब में और अपोजिशन ने जिस तरह एक तहरीक जलसों का सिलसिला शुरू किया है, तो इसी दौरान पंजाब में हुकूमती पार्टी की तरफ से पहला जलसा है और ये भरपूर होना भी चाहिए। तो जो कोरोना के हालात है इस वक्त मुल्की बने हुए, SOPs के हवाले से क्या कोई या दीगर नून लीगी गवर्नमेंट अपना जो थे उनके जलसों के दौरान या कार्नर मीटिंग के दौरान या और भी कोई FIR हुई थी, तो इस हवाले से क्या कोई ये दोहरा मेयार तो नहीं होगा SOPs के हवाले से? प्लीज़ मैं उसके बारे में अर्ज़ करूंगा चौहान साहब के, आपको याद होगा जब कॉर्नर मीटिंग्स नून लीग की हुई थी उसमें बिल्कुल भी SOPs का ख्याल नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने सिर्फ उनको बार बार ये इंस्ट्रक्ट किया था कि आप मेहरबानी करें और अपना और लोगों का ख्याल करें, जिसको उन्होंने पोलिटिसाइज़ किया। जी जी, हमारा अभी तक आप देख सकते हैं कि एक कॉर्नर मीटिंग भी इस जलसे के सिलसिले में हाफिज़ाबाद में नहीं मुनक्कद की गई। चंद दोस्तों को मिलना, उनको मुतरक करना, चंद लोगों को पास जाना, वो हमारा बुनियादी राइट है, लेकिन एक कॉर्नर मीटिंग नहीं। इससे 2 चीज़ें साबित होती हैं। एक तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह के करम से हमारी खुद इत्मीदी है कि ये अवाम जो है ज़िले हाफिज़ाबाद की, ये खान साहब की कॉल पर लब्बैक है। जी जी, और दूसरी बात यह है कि जी जलसे के लिहाज से SOPs पर बिल्कुल अमल किया जाएगा और मास्क और फासले का जी जी, भरपूर ख्याल रखा जाएगा। आपके सामने जलसा होगा, आप देख लेंगे इंशाल्लाह। SOPs का आप कहते हैं कि ख्याल रखा जाएगा, इंशाल्लाह। तो मैं मज़ीद इस हवाले से पूछना चाहूँगा कि खान साहब, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिज़ाबाद यकीनन एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है हाफिज़ाबाद के लिए, और हमारे ख्वाबों की ताबीर है यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिज़ाबाद, उसका संग बुनियाद रखेंगे। उसके अलावा और कौन से शहर, ज़ाहिर खान साहब आ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं और इस बेल्ट में PTI के पास हाफिज़ाबाद में ही सीटें हैं, कामयाब हुई है, तो खान साहब हाफिज़ाबाद के लिए और क्या तोहफ़ा दे के जा रहे हैं? कोई बात हुई होगी यकीनन आपकी। इसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि यूनिवर्सिटी नो डाउट, जैसे कि आपको पता है कि वो जी जी, मंजूर हो चुकी है, उसका संग बुनियाद रखा जाएगा। जी जी, और वो एक बजाते खुद भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ हाफिज़ाबाद ये पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा। जी जी, बिल्कुल। और उसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर पर जो बड़ा प्रोजेक्ट हम समझते हैं, मैं और चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब, शौकत भट्टी साहब, एहसन जहांगीर भट्टी साहब, हम सब ने मिल के, जो DHQ हमारा बहुत पुराना हो चुका है, जी जी, उसकी फैसिलिटीज़ अब वो उतनी नहीं है जितनी कि हमारी रिक्वायर्ड है हाफिज़ाबाद। जी जी, उसके लिए हमारी प्रपोज़ल है और 90% चांस है कि उसका इंशाअल्लाह ताला वो अनाउंस करेंगे।
DHQ حفظ آباد کا نیا DHQ. جی ٹھیک ہو گیا. تو ایک انتہائی اہم مسئلہ اس کے علاوہ جو ایک میرے حلقے کا سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں مسائل ہے وہ دریائے چناب کے اوپر جو کٹاؤ ہے، زمینی کٹاؤ بوجہ سیلاب اور پانی کے، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے CM صاحب سے بھی، خان صاحب سے بھی، اور اب بھی ان کے آگے ریکویسٹ رکھی ہے کہ اس کے لیے ہمیں مستقل حل کر کے دے، اس کا کوئی بند بن جائے نیا، یا کوئی ایسا ہو کہ لوگوں کی جو املاک ہے ان کا نقصان نہ ہو سکے. یقیناً یہاں لاکھوں روپے، بلکہ میں سمجھوں گا کہ اربوں روپے کی مالیت کی ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی دریا برد ہو رہی ہے، دریا نکل رہا ہے، لوگوں کے گھر دریا برد ہو رہے ہیں. تو سیلاب جب آتا ہے تو وہ بھی نقصان کرتا ہے. تو یہاں اگر پل بن جائے جلال پور ادھر محمود پور کے قریب اور منڈی بہاؤالدین اور سرگودا ڈسٹرکٹ کے ساتھ رابطہ بھی آسان ہو جائے گا، سفر مٹ جائیں گے. اس حوالے سے کوئی ہے پلاننگ پل کی؟ میں اس میں عرض کروں گا جی کہ پل ایک سیکنڈری نمبر پہ چیز آتی ہے. پہلے اس علاقے کو بچانا ہے اس سیلابی کیفیت سے. پل بن گیا تو وہ تو بچ جائیں گے. پل بننے سے تو ایک آپ کا شارٹیج، آپ کا ٹائم بھی بچے گا، آپ دریا کے اس سائڈ سے اس سائڈ پہ آ سکیں گے جلدی. میرا مقصد جو بند کی میں بات کر رہا ہوں وہ قادر آباد برات سے لے کر چنیوٹ کی بیلٹ تک ایک نیا بند منظور کروانا ہے. ٹھیک ہو، جس کی وجہ سے کہ پورے دیہات جتنے بھی اس بیلٹ پر تقریباً غالباً 170 دیہات آتے ہیں اور ان کی زمینیں آتی ہیں، تو تاکہ وہ محفوظ ہو سکیں. دوسرے نمبر پر یہ جو جلال پور روڈ ہے ہماری بھٹیاں کی جو کوٹ ہرا تک جاتی ہے، میرا بڑا پرانا پروجیکٹ ہے. CM صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی، جو اس دفعہ کرونا کی وجہ سے اس کو ڈیلے ہو گیا کیونکہ وسائل کی کمی تھی، اور اس کی بھی اس دفعہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس کو ڈبل کارپیٹڈ منظور کیا جائے. اچھا. اس سے فائدہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ایریا میں ایک روڈ بن جائے گی. آپ ذرا غور کریں کہ فیصل آباد ٹو سمڑیال ڈرائی پورٹ، یہ کرو فلائٹ بن جائے گی آپ کی جلال پور سے، کیونکہ یہاں سے آگے کوٹ ہرے سے شہر رسول نگر اور وزیر آباد اور پھر سیالکوٹ. یہ روڈ صرف یہ بیچ میں یہ پیچ ایک ایسا ہے، اور یہ ایک اتنی بڑی میجر روڈ بنے گی کہ اس کی وجہ سے اس علاقے میں ڈیولپمنٹ ہوگی، روزگار آئے گا اور ترقی ہوگی. اور پل کے بھی بالکل جیسے آپ نے پہلے کہا ہے کہ پل کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے. اس میں ابھی جہاں تک میرا پرسنل خیال ہے کہ اس میں ابھی 2-3 آپشنز آ رہی ہیں. کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ بنے، کچھ کا خیال تھوڑی سی اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کو پر بھی ہے، تو وہ بھی ہماری پائپ لائن میں ہے. لیکن ابھی میجر جو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر زیادہ فوکس ہوگا. کل رات چودھری مہدی حسن بھٹی پریس کلب میں تشریف لائے، پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سپاس نامے کے حوالے سے بھی تفصیلاً بتایا. انہوں نے پنڈی بھٹیاں تحصیل کے لیے کہا کہ 100 جو دیہات ہیں ان کے لیے ہم نے ڈرینیج اسکیم کا بھی مطالبہ ہے اور 50 دیہاتوں میں سوئی گیس کا بھی. تو کیا پنڈی بھٹیاں تحصیل میں تو ہو گیا کہ حافظ آباد تحصیل میں یا آپ کے حلقے میں کوئی چھوٹے گاؤں کو قصبہ جات ان کے لیے کوئی ڈرینیج اسکیم کی کوئی اسکیمیں ہیں آپ کے؟ میں اس میں عرض کروں گا جی کہ حافظ آباد میں اور تحصیل پنڈی بھٹیاں کی ایک آپ بھی مانیں گے کہ ان کی اوور آل جو ڈیولپمنٹ میں اس میں خاص زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو گیس ہمارے اس ایریے میں تحصیل حافظ آباد میں دیہات میں کم تھی یا نہیں تھی، اس کو اس دور میں کافی حد تک شوکت بھٹی ہم نے ایک خصوصی کاوش سے ختم کر دی. اور رہ گئی ڈرینیج کا مسئلہ، ابھی تک میں تقریباً صرف اپنے حلقے میں 250 گاؤں میں یہ کام ڈیولپمنٹ کا سٹارٹ کر بیٹھا ہوں. اچھا. جو ڈرینیج کی اسکیمیں، لوگوں کی نکاسی آپ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے دیہات میں. پرانے زمانے میں چھپڑ ہوتے تھے، وہ بھر چکے، لوگوں کا پانی سڑکوں پہ کھڑا ہے، اس کا ہم حل کر رہے ہیں اور وہ چل رہا ہے اور وہ آن گوئنگ پروسیجر ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اگلے 2 سال میں کم از کم میں اپنے حلقے کی حد تک آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسا دیہات نہیں ملے گا جہاں پر ڈرینیج کا ایشو آئے. ٹھیک ہو. اس کے علاوہ انہوں نے 14 منصوبے گنوائے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے آنا ہے تو ظاہر پہلا ہے، اور اگر عوام اکٹھی ہو جائے، اور عوام کو ہونا بھی چاہیے، بلکہ میں تو آج کل میرا انشاءاللہ اس کے پروگرام ہوگا کہ بغیر کسی سیاسی پارٹی کے سیاسی تعلق کے کو سامنے رکھنے کے بغیر صرف اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے عوام کو نکلنا چاہیے. ظاہر ہے اگر سامنے کراؤڈ ہوگا تو وزیر اعظم بھی خوش ہوں گے اور خوش ہو کے پھر کراؤڈ کی خاطر کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے جیسے ریکویسٹ کی ہے اور میں بھی اسی آپ کی وساطت سے پورے ضلع حافظ آباد کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ یہ ایک بڑا ایک اچھا موقع ہے. جی جی آپ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ ایک قسم کا ہم کلام ہی ہوں گے جب وہ سامنے تقریر کاری ہوں گے, اور جو مطالبات رکھے جائیں گے ان کا مین مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود ہے, اور اس میں شرکت کرنا ہر حافظ آباد کے شہری کا, ہر غیور آدمی کا رائٹ بنتا ہے. اور انشاءاللہ تو ہمیں پوری امید ہے کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہم انشاءاللہ تک کرنے جا رہے ہیں سیٹرڈے کو. اور رہ گئی بات دوسری آپ کی کہ وہ بے شک اس میں مجھے چوہدری مہدی حسن صاحب نے اور میں نے مل کے مشاورت سے ہی وہ ایک ہماری جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جی جی وہ بنائی ہے, لیکن یہ وہ آپ کو چیزیں میں نے گنوائی ہیں جو بہت بے حد ضروری ہیں جی جی اور ریئلسٹک اپروچ رکھنی چاہیے. آپ کی تقریباً 5-6 ارب کا پروجیکٹ ہے, 4.5 ارب کا پروجیکٹ ہے یونیورسٹی کا, جی جی بالکل 1.5-2 ارب کا کم از کم ہوگا آپ کا ڈی ایچ ہاسپٹل یو کا. اس کے بعد اگر وہ بن کے ریلیٹڈ یا اس روڈ کے متعلق ایک بھی اسکیم لیتے ہیں تو وہ بھی غالباً ارب سے اوپر ہوگی. جی جی اگر آپ ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب کے آنے پر اگر کچھ 7-8 ارب کا یا 10 ارب تک کا ایک پیکج آپ کو ملتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ہینڈسم اماؤنٹ. جی جی اس کے ساتھ آپ کی آن گوئنگ اسکیمس تو چل رہی ہیں, باقی آپ کی اے ڈی پی ہے, آپ کے مختلف سی ٹی پی ہیں, ایسے پروگرامز ہیں جس کے اندر مختلف چھوٹے ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کر بھی رہے ہیں اور وہ ہو بھی رہے ہیں. میرے خیال سے ہمیں فوکس کرنا چاہیے بیسکس جو ایشوز ہیں ان پر, تاکہ لوگوں کے جو ایک اجتماعی مسئلے ہیں ان کا حل نکالا جا سکے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے بھی ریکویسٹ کی عوام سے, میں بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عوام کو نکل گو. حالات اس طرح کے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, انتہائی برے حالات ہیں, لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم جب ہمارے ڈسٹرکٹ میں آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نکلنا چاہیے. ان کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے نکلنا ہے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے, تاکہ یہاں جو بھی منصوبے شروع ہوں گے وہ حافظ آباد کے عوام کے لیے ہوں گے, ہمارے حافظ آباد کے باسیوں کے لیے ہوں گے. تو مامون صاحب میں چاہوں گا کہ کوئی مزید آپ میسج دینا چاہیں ناظرین کو, تو یہ حاضر بالکل ہے. اس میں اپنے ضلع کی عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو چیز ریئلٹی ہے اس کو ماننا چاہیے. اس ٹائم بالکل پورے ملک میں ایک فضا قائم ہوئی ہے جس میں جو مہنگائی کا ایشو ہے, جی جی اور اس کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں, اور خان صاحب بھی اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, اور اس کا پریکٹیکلی ہم حل نکال رہے ہیں. لیکن قوم کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی. آپ اس کا ایک پہلے جو حکومتیں کرتی تھی اس کا شارٹ ٹائم پلان یہی ہوتا تھا کہ آپ سبسڈائز کر دیتے تھے چینی اور گندم کو, فلور ملز کو اور شوگر ملز کو. جی وہ پیسہ عوام کی ٹیکس کا پیسہ ان مل اونرز کی جیبوں میں چلا جاتا جی تھا, اور آپ کو ایک حد تک فیس سیونگ کے لیے رعایتی نرخ میں یہ چیزیں مہیا ہوتی تھی. لیکن آپ اس کو 10 سال بعد اگر کاؤنٹ کریں گے تو وہ سبسڈی کی مد میں آپ ان مل والوں کو پیسے دے رہے ہیں, وہ کل کو ہماری اولاد کے اوپر ہی قرضہ ہے, جی جی اور یہ ملک ہی مقروض ہو رہا ہے. آپ باہر سے قرضے لے کے ملوں والوں کو سبسڈائز کرتے تھے پہلے. اب ایک مشکل فیصلہ, پالیٹکس میں ہمیشہ 2 ٹائپ کے فیصلے ہوتے ہیں. جی جی ایک ہوتا ہے کہ جو آپ کراؤڈ پولر ہوتا ہے, یا آپ کہہ لیں پاپولر ڈیسیجن, جس سے آپ ووٹ گین کرتے ہیں لوگوں کو, کہ آپ فوراً ان کو سستی چیز بے شک آپ باہر سے قرضہ لے کے کر دیں, اور لیکن کل کو وہ قوم بھگتتی ہے ایسے فیصلوں کو جیسے آج ہم بھگت رہے ہیں. جی جی اور ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے جو قوم کی بہتری کے لیے ہوتا ہے, اس کے آنے والے کل کے لیے ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لانگ ٹائم پلاننگ کریں, اور فار ونس اس ملک سے اس مافیا کا خاتمہ ہونا چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے ہی یہ پلاننگ ہو رہی. آج ہم مل اونرز کو دوبارہ وہ سبسڈی اعلان خان صاحب کر دیں, صبح آپ دیکھیں گے کوئی شارٹیج نہیں ہوگی, اور ان کی قیمتیں بھی 20 روپے وہ کم کر دیں, کم کر دیں گے. لیکن وہ فار ٹائم بینگ ہوگا, اور اس کا اصل جو فائدہ ہے وہ لوگ نہ کسان کو ملتا ہے اور نہ ہی عام آدمی کو ملتا ہے, وہ جاتا ہے شوگر مل اور جو فلور ملک ہے مافیا ان کی مافیات کے پاس چلا. اور میں یہ قوم اپنے حافظ آباد کے عوام سے کہوں گا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے قائد عمران خان کو پتہ ہے, اور وہ اس پر دن رات محنت بھی کر رہے ہیں. آپ سب جوک در جوک اور خوشی سے, اپنی مرضی سے, اور ایک پیار ایک جذبے سے نکلیں اور اپنے ضلع کی نمائندگی کریں. یہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ملک کا ایک لیڈر آیا اور وہ اس ضلع کو کچھ دے کے جا رہا ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین, انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.